जी सामीन नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से, खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ। और हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे उस्ताद डॉक्टर समीउल्लाह मलिक मेरे साथ होते हैं। सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ जनाब डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हय्यकल्लाहु व बारकल्लाहु फ़ीक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, एक अजीम माह का माह की कह सकता हूँ मैं कि आमद आमद है। और आज हम माह रमज़ान की आमद पर कुछ बातचीत करेंगे, कुछ आपसे सीखना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको रोज़े की हकीकी रूह से आप हमें मुतारिफ करवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। रब्बि इश्रह लि सदरी यस्सिर लि अमरी उह्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। भाई अभी आज बरतानिया में तवक्को की जा रही है कि आज रात माह रमज़ान का चाँद नमूदार होगा, और अगर चाँद निकलता है और माह रमज़ान इस मुबारक महीने का आगाज़ होता है तो गोया फिर आज रात तरावी भी शुरू हो जाएँगी, और बाकी अल्लाह के हाथ में है। अगर आज चाँद नज़र नहीं आता तो कल बहरहाल उसको बगैर चाँद के ही लोग जो है तयक्कुन कर लेंगे, यकीन कर लेंगे कि भई अगले दिन रमज़ान होगा। अभी मैंने सूरह बकरा की जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, उसका माना ये है कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े उसी तरह लिख दिए गए हैं, फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, जिस तरह तुम्हारे पहले वालों पर लिखे गए थे। शायद तुम इस तरह मुत्तकी बन जाओ। यानी गोया एक तो ये 2 चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, कि एक तो रोज़े जो है ये कोई नई इबादत नहीं है, ये जब से दुनिया बनी है, जब से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, ये रमज़ान का महीना ये वहाँ से चलता चला आ रहा है। और दूसरा ये कि इसे तक़वे का बायस बनाया गया है, इस महीने को, इस रहमत के महीने को तक़वे का बायस भी बनाया गया है। ये गोया आप जानते हैं इस्लाम दीन फ़ितरत है, इसने ऐसी जामे इबादत पेश की हैं कि इंसान हर जज़्बे में खुदा की परस्तिश कर सके और अपने मकसद हयात के हसूल की खातिर हयात मुस्तार का हर लम्हा अपने खालिक व मालिक की रज़ा जोई में सर्फ़ कर सके। नमाज़, ज़कात, जिहाद, हज और माह रमज़ान के रोज़े इन्हीं कैफ़ियत की मज़हर हैं, निशानियाँ हैं। फिर रमज़ान के रोज़ों का मकसद, जैसा कि मज़कूरा आयत में भी मैंने आपसे अर्ज़ किया है, कि परहेज़गारी का हसूल है, तत्तक़ून। यानी माह रमज़ान के अय्याम एक मोमिन की तरबियत और रियाज़त के अय्याम हैं। वो माह रमज़ान के रोज़ों और इबादत से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकता है। मुसलमान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार आपकी पैरवी और इत्तिबा से करता है, और अपनी रूह नफ्स का तज़किया करता रहता है, ताकि ज़िंदगी के बाकी अय्याम में वो तक़वा इख्तियार कर सके और अपने मकसद हयात यानी अल्लाह की बंदगी और उसकी रज़ाजोई में अपनी बक़िया ज़िंदगी के दिन बसर कर सके। देखा जाए तो तमाम इबादत इंसान के किसी न किसी जिस्म को ज़ाहिर करती हैं। मसलन नमाज़ खौफ को, ज़कात रहम को, जिहाद गुस्से जिहाद जो है गुस्सा, बरहमी और ग़ज़ब को, हज जो है वो तस्लीम रज़ा को, और रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह ताला से मोहब्बत को मुमय्यज़ करता है, अलग करता है। आप ये देखें कि बाकी इबादत कुछ अमाल को बजा लाने का नाम है, जिन्हें दूसरे भी देख लेते हैं और जान लेते हैं। मसलन नमाज़ रुकू सुजूद का नाम है, और इसे बाजमात अदा करना का हुक्म है। जब आप मस्जिद में जाएँगे तो पूरी माशाअल्लाह जमात होगी, वो भी आपको दिन के साथ मिलके आप नमाज़ अदा करेंगे जमात के साथ। जिहाद कुफ़ार से जंग का नाम है, गोया 2 लश्कर आमने-सामने हैं। ज़कात किसी को कुछ रकम या माल देने से अदा होती है। यानी गोया आप किसी को बहुत छुपा के भी दें, लेकिन एक हाथ तो लेने वाला है आपसे ज़कात, गोया उसे भी पता है। लेकिन रोज़ा कुछ दिखाकर काम करने का नाम ही नहीं, बल्कि रोज़ा तो कुछ ना करने का नाम है। वो किसी को बतलाए भी मालूम नहीं होता।
بلکہ اس کو تو وہی جانتا ہے جو رکھتا ہے اور جس کے لیے رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی لوگوں کو نہیں پتا آپ کلی کرتے ہوئے پانی نکل جائے۔ آپ گھر میں ہیں، فریج میں سارا کھانے کا حلال سامان پڑا ہوا ہے، لیکن آپ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ لہذا روزہ بندے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے، یعنی محب صادق کا اپنے محبوب کے حضور ایک نذرانہ ہے جو بالکل خاموش اور پوشیدہ طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے روزے دار بندوں کے لیے ایک بے بہا انعام کا اعلان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ روزے دار میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ رب العزت خود کو جس عمل کی جزا فرما رہا ہو تو اس کی عطا اور انعام و کرام کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ یعنی روزہ دراصل بندے کی طرف سے اپنے کریم مولا کے حضور ایک بے ریا ہدیہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم انعام و کرام کا اعلان فرمایا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ ماہ رمضان مبارک وہ ہے جس کی شان میں قرآن کریم نازل ہوا۔ بس دوسرے یہ کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا بھی ماہ رمضان میں ہوئی تھی۔ پھر تیسری یہ کہ قرآن کریم رمضان مبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان سے دنیا میں اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے۔ پھر یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب اقتضائے حکمت جتنا منظور الہی ہوا حضرت جبریل میں اسلام لاتے رہے اور یہ نزول تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ تو یہ ہے آپ کے سوال کا مختصر جواب جو میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تھوڑا سا تو جواب آپ نے دے دیا، مگر میرا اگلا سوال تھا کہ قرآن مجید اور ماہ رمضان المبارک کے گہرے تعلقات و نسبت، اس کے بارے میں اور کچھ بتائیں گے؟ بہرحال قرآن مجید اور ماہ رمضان المبارک کا گہرا تعلق نسبت ہر طرح سے ثابت ہے اور یہ بلا شبہ اس ماہ مبارک کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ روزہ اور قرآن مجید دونوں شفیع ہیں، شافع ہیں، شفاعت کرنے والے، اور قیامت کے دن دونوں مل کر شفاعت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں سے روکے رکھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، اے میرے کریم رب، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ دونوں کی شفاعتیں قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبودار ہے۔ پھر روزہ ڈھال ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کسی جنگ میں جاتے ہیں تو ایک جو لشکر کا جو فوجی ہوتا ہے لڑنے کے لیے، اس کے ایک ہاتھ میں جب تلوار ہوتی تھی تو دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی بچنے کے لیے، یعنی اگلے کے وار سے بچنے کے لیے۔ یہاں بھی روزوں کو ڈھال بتایا گیا ہے، گناہوں کی سے ڈھال ہے۔ جب کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ کوئی بےہودہ گفتگو کرتا ہے، نہ چیخے گا۔ پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو پھر اس سے یہ کہہ دے کہ بھی میں روزے سے ہوں۔ انسان چونکہ مادی اور جسمانی پہلو کے علاوہ معنوی اور روحانی پہلو کا بھی حامل ہے، تو ان دونوں پہلوؤں کے کمال تک پہنچنے کے لیے خاص طریقہ کار ہے۔ معنوی پہلو کی پرورش اور طاقت کا ایک طریقہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے آپ کو معنوی پہلو کے لحاظ سے ترقی دینا چاہے اور مطلوبہ طہارت و کمال تک پہنچنا چاہے تو اسے اپنی نفسانی خواہشات پر غالب ہونا پڑے گا اور کمال کے راستے میں موجودہ رکاوٹوں کو یکے بعد دیگرے ہٹانا ہوگا اور جسمانی لذتوں اور شہوتوں میں مصروفی سے بچانا پڑے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب آپ نے تقویٰ کا ذکر کیا تھا قرآن آیات سے، کیا روزے کی حالت میں تقویٰ جیسی نعمت کا حصول آسان ہو جاتا ہے؟ اس کے حصول کے لیے کیا شرائط ہے؟ یہ بہت زبردست آپ نے یہ سوال پوچھا ہے۔ تقویٰ ہر اس آدمی کی زندگی کا لازمہ ہے جو عقل کے حکم کے تحت زندگی بسر کرتا ہوا سعادت مندانہ حیات تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یعنی دینی اور الہی تقویٰ یہ ہے کہ انسان ان اصولوں پر عمل پیرا ہو جن کو دین نے زندگی کے لیے مقرر کیا ہے
اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انسان کو اپنی روح میں ایسی کیفیت اور طاقت پیدا کرنی پڑے گی جو اسے گناہ سے سامنا ہوتے ہوئے گناہ سے محفوظ کر لے، یہاں تک کہ تقوی کی طاقت کے ذریعے اپنے نفس اور نفسانی خواہشات پر غلبہ پا جائے اور اپنے دامن کو اللہ کی مصیبت اور گناہ کرنے سے آلودہ نہ کرے۔ میں یہاں چھوٹی سی ایک بات اور عرض کر دوں، کسی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کی کیا تعریف ہے؟ تو عمر فاروق نے بڑی خوبصورت تعریف بتائی، انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان اپنے لباس کو اس طرح سمٹ سمٹا کے گزر جائے کہ کوئی کانٹا اس کے لباس کو چھو نہ پائے، یعنی گویا کانٹوں کو برائی بدی گناہ بتایا گیا ہے اور لباس اپنے آپ کو گزار کے لے جائے۔ یعنی قرآن مجید کی نظر میں ہر عبادت کی قبولیت کی شرط تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی خدا صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور تقوی کے لیے مؤثر اور مفید ایک عمل روزہ ہے، جس کی مشق کرتے کرتے انسان اس بات کو سیکھ لیتا ہے اور سمجھ آتا ہے کہ اپنی لگام کو ہوا و ہوس کے ہاتھوں میں نہ تھما دے، اور یہ بالکل عین تقوی ہے۔ آپ دیکھیں جب کوئی آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، ریکروٹ جاتا ہے، تو اسے باقاعدہ پہلے ٹریننگ کرائی جاتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جو بھی اس ملک کا قانون ہے، اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ فوج میں بھیج دیا جاتا ہے کہ تاکہ اس ٹریننگ کے مطابق وہ اپنی باقی زندگی جو ہے اپنی اس سروس کو گزارے گا۔ یہی ہر سال آپ کو 1 مہینہ جو ہے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، تقوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اس لیے میں نے قرآن کریم کی اس آیت سے آغاز کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی ایمان والوں سے مخاطب کر کہا گیا کہ تمہارے اوپر یہ کوئی نئی چیز نہیں لا رہے، یہ روزے اس طرح تمہیں فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے ہیں جیسے تمہارے پہلی قوموں پہ آئے، تمہاری امتوں پہلے آئے۔ وہ کیوں؟ کہ شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ، تتقون لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، کیونکہ روزہ کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ آپ کا سوال بھی یہی ہے، تو انسان روزہ رکھنے سے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے اور بعض لذتوں سے محروم رہنے کی مشق کرتے ہوئے حرام سے پرہیز کرنے اور اللہ کے احکام کو بجا لانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا گناہ سے سامنا ہوتا ہے تو وہاں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور تقوی اختیار کرنا پختہ ارادے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ روزے کا ہدف چونکہ تقوی کا حصول ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال ہے۔ تقوی اور روزے کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ تقوی کے معنی اپنے آپ کو بچانا اور روکنا ہے، اور روزے کا مطلب یہ امساک اور ایک طرح کا اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یعنی ان کا آپس میں فرق یہ ہے کہ تقوی ہر اس چیز سے نفس کو بچانا ہے جو انسان کے نفس اور تقوی کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن روزہ خاص مقرر کردہ چیزوں سے پرہیز ہے جو روزہ کے باطل ہونے کے باعث ہے، اور روزہ دار کو تقوی تک پہنچانے میں رکاوٹ ہے۔ اس تعریف کے مطابق تقوی اور اس کے مصادیق کی حد روزہ کی حد سے زیادہ وسیع ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا جو روزہ کو باطل کرتی ہیں تقوی تک پہنچنے کا سبب ہے۔ اور اس بات کے پیش نظر کہ روزے کے ذریعے انسان کو تقوی حاصل کرنا ہے، تو اگر روزے کی حالت میں ایک طرف سے انسان کو کھانے پینے اور دیگر کچھ کاموں سے منع کیا گیا ہے، تو دوسری طرف سے ایسے اعمال بجا لانے کا حکم بھی دیا گیا ہے جو ایمان و عمل کی مضبوطی کا باعث ہے، جیسے واجب و مستحب نمازیں پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت، صلوات، استغفار، دعا و مناجات، غریبوں کی مدد، صلہ رحمی، اخلاق کو اچھا کرنا، اور کئی دیگر اعمال ہیں۔ ہم اس ماہ مبارک کی خصوصی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے، جس کا مقصد تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا اور تقوی حاصل کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف رغبت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اور جس نے رمضان میں نماز تراویح اور ایمان و احتساب کے ساتھ شب بیداری کی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے صحیح تقوی کی نشانی جو جس کا آپ نے سوال فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کے احترام اور تقدس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ جی بالکل، ماہ رمضان المبارک کا تقدس و احترام کرنا سب مسلمانوں کا انفرادی اور اجتماعی فریضہ ہے۔
ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان سے دنیا میں اتارا گیا، اسی رات کو اس دنیا کے نقشے پر پاکستان کا مال وجود میں آنا بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ میں خصوصی طور پہ آپ کے اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے، آپ کے قاری کے سامنے، آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی رمضان، قرآن اور پاکستان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس رات قرآن پاک نازل فرمایا، اسی رات ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔ یعنی تحریک پاکستان کے دوران پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ زبان زد عام تھا کہ ہمیں پاکستان کا بڑا مقصد یہاں ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم کرنا تھا۔ ہمیں اپنی صفوں میں کامل اتحاد کو برقرار رکھنا اور مملکت کی نظریاتی اساس کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہوگا۔ ہم نے پاکستان کو اسلام کے تجربہ گاہ بنانے کے لیے تجربہ گاہ بنانے کی بجائے ذاتی اور سیاسی مفادات کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہم نے اپنے رویوں کو بدلنا اور خود احتسابی کی عادت اپنانا ہوگی۔ آج ملک میں موجود ہر شخص کی یہ آرزو اور دلی تمنا ہے کہ بلکہ وہ جو ہم جیسے لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ان کی بھی یہ آرزو ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، ہم ایک عظیم قوم بنے۔ پاکستان تحفہ خداوندی ہے۔ پاکستان 27 رمضان المبارک یعنی 14 اگست 1947 کی بابرکت شب بارز وجود میں آیا اور جمعۃ الوداع تھا اس دن۔ وہ افراد آج بھی حیات ہیں یا چشمدید گواہ ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کے جدوجہد میں خود حصہ لیا اور گلی کوچوں میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے رہے۔ یہ مسلمانوں کا مقبول ترین نعرہ تھا۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انصاف اور مساوات پر مبنی معاشرہ قائم ہوگا۔ آپ دیکھیے 30 لاکھ لوگوں نے جان و مال کی لازوال قربانی کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ تحریک پاکستان کے دوران مسلمانوں نے بر صغیر میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیں ایک آزاد خطہ زمین سے نواز دے، ہم وہاں اسلامی نظام قائم کریں گے۔ لیکن آپ بھی دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ یہ وعدہ آج تک ایفا نہیں ہو سکا۔ جب تک یہ قوم، اب میں اس رمضان کے احترام کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں، کہ جب تک یہ قوم اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتی، میں نہیں سمجھتا یہ مسائل سے باہر نکل سکے گی، اسی طرح مسائل کا شکار رہے گی۔ اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے پاکستانی ہونے کے تقاضے پورے کریں، مسلمان ہونے کے تقاضے پورے کریں۔ ہم نے اپنے رب سے جو اوفو بالعہد کیا تھا، اس کی عہد شکنی کے لیے اپنے رب سے استغفار کریں۔ ہم نے جھوٹ، کرپشن اور منافقت سے دور رہنے کا عہد کیا تھا۔ لیکن بھائی حال ہی میں توشہ خانے کی 400 صفحے کی ایک لسٹ شائع ہوئی ہے، اس میں تحائف کی لوٹ مار میں تمام سیاستدانوں نے جس بے شرمی کے ساتھ حادثات کیا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے لوگ؟ اچھا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ اپنے رب کے ہاں جو حساب ہوگا اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کر لے، وہاں کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں کہ رمضان، قرآن اور پاکستان محض ہم کافیہ نہیں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ رمضان، قرآن اور پاکستان محض ہم کافیہ نہیں، بلکہ حقیقت میں ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ پاکستان عالم اسلام کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز ہے، لیکن کیا ہم نے اپنی یہ ذمہ داری ایمانداری کے ساتھ پوری کی؟ اس کا بھی بہرحال جواب دینا ہوگا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کو ہر شعبہ حیات زندگی میں پسماندہ رکھا گیا۔ یہی وہ محرومیت تھی جس کو دیکھ کے علامہ اقبال نے مسلم قوم کو جھنجھوڑا اور ان میں حریت کی طرف پیدا کی اور دو قومی نظریہ سامنے لائے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر ہمارے وہ تمام رہنما مشاہیر پاکستان جنہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر بڑی محنت اور قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا اور ہمارے حوالے کیا، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو آج کا پاکستان دیکھ کر ان کا کیا رد عمل ہوتا؟ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ رمضان المبارک کی شب و روز کی عبادات میں اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا بھی شکر ادا کریں اور اس بات کا اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہم نے آپ سے جو اوفو بالعہد کیا تھا اس کو ہم پورا کریں گے، ہمیں توفیق عطا فرما اور اس کے لیے وہ کام کریں۔ یہ سیاستدان جس مرضی سیاسی پارٹی کی آپ حمایت کریں، لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ قابل غور اور سب سے
سر فہرست ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے اللہ سے اوف بالعہد کی عہد شکنی نہ کریں، ہم کسی ایسے شخص کی پیروی نہ کریں، کسی ایسی سیاسی پارٹی میں شامل نہ ہوں، کسی اپنے ایسے آدمی کو ووٹ نہ دے جو اللہ کے اصولوں کے، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہو، جس کے شب و روز جو ہے وہ اللہ کے قوانین سے لگا نہ کھاتے ہوں، اس سے الگ ہوں۔ یاد رکھیے اگر ہم کسی ایسے آدمی کو چنتے ہیں، اس کو اپنا ووٹ دیتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، اپنے رہنما کے طور پر، اپنے لیڈر کے طور پر، قومی یا صوبائی اسمبلی کے ممبر کے طور پر منتخب کرتے ہیں، اگر وہ اپنے اس ٹینور کے اندر کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، قوانین پاس ہوتے ہیں یا ایسا کام ہوتا ہے، تو اس گناہ میں وہ ووٹر بھی شامل ہوگا، ہم بھی شامل ہوں گے۔ لیکن ایک اور بات، یہ بات بھی کہے میری بات مکمل نہیں ہوگی کہ رمضان المبارک کی آمد پر جہاں کچھ بدبختوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے بیچاری عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے دیا ہے ابھی سے، اور حکومت نے جس طرح ان کے سامنے گھٹنے بھی ٹیک دیے، وہاں ان ظالم ذخیرہ اندوزوں کو کڑے ہاتھوں میں لے کے ان کی بے خونی کر کے غریب اور بےکس عوام کو مہنگائی کی لعنت سے بچانا چاہیے۔ یہ بھی ایک رمضان کا ایک تقاضا ہے، لیکن وہ تو ملک کے نااہل شہزادوں کی بے وقت راگنی جس نے اہل وطن کو سخت سفر دوچار کر دیا۔ ہر کوئی خود کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے اپنے کارناموں کے دفاع میں زمین و آسمان کے کلابے میں لا رہا ہے۔ آپ دور نہ چاہیں، یقین کیجئے میں برطانیہ میں بیٹھا ہوں، برطانیہ میں ہر بڑے اسٹور میں رمضان المبارک کی آمد پر روزمرہ کی خوردونوش کی تمام حلال چیزیں جو ہیں ان کی قیمتوں کو نصف قیمت تک سستا کر دیا گیا۔ یعنی پاکستانی عوام آسمان کی طرف دیکھ کر بڑی بے بسی کے ساتھ کسی ایسے مسیحا کی طرف دیکھ رہی ہے جو ان ظالموں اور بدعنوانوں سے ان کو نجات دلوائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کریم کی برکتوں رحمتوں سے مستفیض ہونے کا سلیقہ اور توفیق عنایت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور میں آپ کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین کو بھی ماہ رمضان مبارک کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور اس ماہ رمضان کا احترام نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ڈاکٹر صاحب بس آخری میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی دعائیں ہیں جو ہمیں اس ماہ رمضان میں کرنی چاہیے، اور استغفار، شکرانہ، اللہ سے ہدایت، اس کے بعد اور کیا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا کریم یا کریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی کثرت سے اس دعا کو آپ اس ماہ رمضان میں کریں۔ کہ 3 اشروں کی دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ویسے تو دعائیں ہر وقت کرنی چاہیے وہ دعائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک دعا جو بہت ہی خوبصورت ہے، عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں، بہت لمبی دعائیں، آپ کی دعائیں بڑی طویل ہوتی ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، آپ کی ریش مار جو ہے وہ آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ اتنی ساری دعائیں تو یاد نہیں رہیں گی، ہمیں کوئی ایسی دعا کی تعلیم فرما دیجئے کہ جس دعا کریں تو اس میں وہ پوری دعائیں اس میں شامل ہو جائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت تھے، بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی، اور کہا کہ آپ اگر یہ کہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، کہ اے اللہ، پہلے اللہ کو دیکھیے، کہا کہ اے اللہ آپ معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں، اے اللہ تو معاف کرنے بہت پسند فرماتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رسول کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم از کم 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے تو ہمیں اپنا بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا ہے زنجیریں ڈال کے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان وسوسوں سے بھی بچا کے رکھا ہے کہ جس شیطان کے گھیرے میں آ کے، وسوس گھیرے میں آ کے آپ جو ہے عبادات سے تھوڑا سا اس میں رخنا ڈالتے ہیں وہ شیطان۔ اب آپ کے پاس وقت ہے اللہ سے مناجات کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا، اپنی معافی مانگنے کا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے، اور یہ جتنی بھی دعائیں مانگے، دعا ہے۔ اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اس سے بڑا بہتر دعائیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ سب سے بڑی میری آپ کے سوال کا جواب ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب دل تو یہی چاہتا ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ سے بات چیت کرتے رہیں، مگر وقت اجازت نہیں دیتا، اور ٹل نیکسٹ ویک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔